मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हजरत बीवी आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल का दिल दहला देने वाला वाक़या, जिसे सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। लिहाजा आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को पूरी आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हजरत आमिना के शौहर हजरत अब्दुल्ला के वफात के 6 साल गुजर चुके थे। हजरत आमिना अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला को बहुत याद करती थी और अक्सर उन्हें याद करके रोया करती थी। लेकिन किस्मत का फैसला कि 6 साल गुजर चुके हैं और अभी तक अपने शौहर की कब्र पर भी जाने का मौका नहीं मिल सका। आखिर बेचैन होकर एक दिन हजरत आमिना ने मदीना जाने का इरादा बना लिया और अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब से आकर फरमाया कि बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर मदीना जाना चाहती हूँ, आप इजाजत दे दे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दे दी और हजरत आमिना ने सफर का सामान तैयार किया और अपने खादिमा उम्मे ऐमन और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर एक ऊँटनी से मदीना की तरफ चल पड़ी। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीना की दूरी 400 किलोमीटर है और एक रिवायत के मुताबिक 320 किलोमीटर है। उस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी। रास्ते में सन्नाटा ही सन्नाटा रहता था और हर तरफ एक वीरानी और डर महसूस होती थी। लेकिन ये 3 लोगों का काफिला धीरे धीरे मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था। रास्ते भर हजरत आमिना के आंखों में कभी आंसू भर आते और कभी दिल में एक तड़प उठती कि आज मैं अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर जा रही हूँ। मैं जाकर मदीने में अपने घर वालों से पूछूंगी कि वो क्या मंजर था जब मेरे शौहर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे, उन्हें कैसा दर्द उठा था, वो मुझे क्यों इस भरी जवानी में छोड़कर चले गए। मैंने तो अभी अपने शौहर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। शादी को सिर्फ 2 महीने गुजरे थे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज 6 साल गुजर चुके हैं। मैं उन्हीं के यादों का सहारा बनाकर जिंदगी गुजर रही हूँ। पुरानी यादों का एक तूफान था जो हजरत आमिना के दिल में बरपा था। ऊँटनी मदीना की तरफ बढ़ती जा रही थी। 10 दिनों का सफर करके हजरत आमिना मदीना पहुंची। घर पहुंचते ही हजरत आमिना ने जैसे ही अपने वालिदा को 6 साल के बाद देखा तो शौहर का वो गम जो अभी तक दिल में था उभर कर चेहरे पर आ गया और फिर हजरत आमिना अपने वालिदा से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। हजरत आमिना के आंसू ही आज सारे घर वालों को उनकी दर्द भरी दास्तान सुना रहे थे कि इस 26 साल की नौजवान लड़की आमिना ने इतनी कम उम्र में कैसे कैसे गम बर्दाश्त किए हैं, लेकिन जुबान से एक लफ्ज भी ना बोला। आज 6 साल के बाद अपनी माँ पर नजर पड़ी तो हजरत आमिना अपने आप पर काबू ना कर सकी और अपने वालिदा से लिपटकर खूब रोई। हजरत आमिना की वालिदा अपनी बेटी को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि ऐ बेटी, परेशान ना हो, अल्लाह ताला तुझे इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। हजरत आमिना की वालिदा ने जब अपने नवासे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत खुश हुई और हर एक के सामने तारीफें करते ना थकती कि जरा मेरे नवासे को तो देखो, अल्लाह ने उन्हें कैसी खूबसूरती अता फरमाई है। 2 दिन के बाद हजरत आमिना अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला की कब्र पर पहुंची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही और दिल ही दिल में अपने शौहर से कुछ कह रही थी। शायद वो ये कह रही थी कि ऐ अब्दुल्ला, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए। मैंने तो तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, लेकिन तुमने तो मुझे जिंदगी के सारे सफर में अकेला ही छोड़ दिया। ऐ अब्दुल्ला, मैं तो घर में उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीने के बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन आप तो अभी तक वापस ना आए। ऐ अब्दुल्ला, काश कि तुम जिंदा होते और आज अपने इस चांद जैसे खूबसूरत बच्चे को देखते कि अल्लाह ने तेरे बच्चे को कैसा हुस्न अता फरमाया है। हजरत आमिना अपने शौहर के कब्र के पास बैठी बराबर रोए जा रही थी और फिर शाम होते होते
اپنے خادمہ ام ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ حضرت آمینہ نے 1 مہینہ اپنے مکے مدینہ میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ امی جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دے۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمینہ مکہ کی طرف چل پڑی۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمینہ اور سب سے پیچھے حضرت ام ایمن تھے۔ یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ 3 دنوں کا سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کے سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابوا ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ، شام کا وقت تھا اور اس ریگستان ویران علاقے سے ان تینوں لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمینہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش رہتی تھی۔ راستے بھر وہ اندر ہی اندر آنسو کے گھونٹ بھی پی رہی تھی، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کے سینے پر درد اٹھا۔ انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو کہ میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں، اور پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو ایک اونچی ٹیلے پر لے کر پہنچی اور اس جگہ پر پتھر کا ایک تخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر لٹا دیا۔ حضرت آمنہ کے سینے میں بار بار عجیب سا درد ہو رہا تھا۔ شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اسی لیے انہیں دل کا دورہ آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھی اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا اور بار بار ننھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امی سے کہہ رہے تھے، امی جان، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ خاموش کیوں ہے؟ مجھ سے بات کرے۔ ام ایمن حضرت آمنہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اے آمنہ، ہمت رکھو، کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتی تھی۔ حضرت آمنہ آنکھ کھول کر اپنے 6 سال کا کمسن بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا؟ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی، لیکن ننھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آج تک ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمنہ نے موت سے چند لمحے پہلے کوشش کر کے زور لگا کر اپنے آنکھیں کھولی اور اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اے میری جان، پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں۔ تم اس باپ کے بیٹے ہو جس کا نام عبداللہ ہے اور جنہیں اللہ نے 100 اونٹوں کے عوض میں زندگی عطا کی تھی۔ میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ اگر سچا ہے تو اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بس لوگوں کو حلال اور حرام کی تمیز سکھانا، ہر انسان کو مرنا ہے، اور آج میں بھی اللہ کو جان دے رہی ہوں، مگر میرا نام میرے بیٹے کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اے میرے بیٹے، پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کرے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنے آنکھیں بند کر لی۔
اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ کی وفات ہو چکی تھی۔ 6 برس کی عمر اور والدہ چل بسی۔ جنگل بیابان ہے، نہ بہن ہے نہ بھائی ہے اور نہ کوئی رشتہ دار، ایک خادمہ ہے۔ کیا ان کی تسلی بھی آپ کو صبر دے سکتی تھی؟ آپ ماں کے سینے پر سر رکھ کر رو رہے ہیں اور امی جان پکار رہے ہیں۔ دوستو، کیا دردناک منظر ہوگا کہ مکہ مدینے کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو دیے ہوں گے۔ حضرت ام ایمن نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی اور جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ماں سے چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ میری ماں کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے جانا ہے۔ حضرت ام ایمن نے کسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑی۔ حضرت ام ایمن اونٹنی میں بیٹھنے لگی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی کہ ننھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں گئے۔ بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹے سسکیاں لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اماں جان، تجھے پتا ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، پھر بھی تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں تیرے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ حضرت ام ایمن نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر سے ہٹانے کی کوشش کی تو معصوم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں ماں کے ساتھ جاؤں گا۔ مگر کم سن یتیم نہیں جانتے تھے کہ زیر زمین جانے کے بعد ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ حضرت ام ایمن نے کسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھا لیا اور مکے کی طرف چل پڑی۔ حضرت ام ایمن فرماتے ہیں کہ جب تک آمنہ کی قبر نظر آتی رہی، ننھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار اپنی امی کی قبر کو دیکھتے رہے اور مجھ سے کہتے رہے کہ مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ مکہ وہاں سے بہت دور تھا، پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تک کیسے پہنچے ہوں گے، کوئی اس غم کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حیات طیبہ کے 57 برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسری مرتبہ مقام ابوا تشریف لاتے ہیں اور صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ یہاں رک جاؤ، ادھر ہی ڈیرے لگا لو۔ 1000 آدمیوں کے خیمے لگ جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیمے سے نکلتے ہیں اور والد محترمہ کی قبر مبارک پر سرہانے کے پاس زمین پر تشریف رکھتے ہیں اور سر مبارک گھٹنوں میں چھپا کر چھوٹے بچوں کی طرح ہچکیوں سے رونے لگتے ہیں۔ اس کیفیت میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ 57 برس نے صدمے کو ختم ہونے نہیں دیا۔ گھٹنوں سے سر اٹھایا تو داڑھی مبارک آنسو سے بھیگ چکی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا۔ ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں پکارتی، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا، لبیک یا اماں۔ بچپن میں والدہ محترمہ کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دادا کے غوث عافیت میں پرورش پانے لگے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اور دوستو، ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔